अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और लेकर आ चुकी हूँ एक नए हफ्ते की पहली एपिसोड। तो आज की एपिसोड भी बहुत ही धमाकेदार है। फाइनली एक विलन और का एंड हो जाएगा आज, तो यकीनन बहुत कुछ स्मूथली होने वाला है। तो आप लोगों का जो इंतज़ार है वो ख़त्म करते हैं। मैं भी आपको जल्दी से एपिसोड की तरफ लेकर चलती हूँ। एपिसोड है हमारी, क्या नाम है जी इस एपिसोड का जी, 68 नावल मजनून बाय असमा मिर्ज़ा। तो देर किस बात की, लेट्स स्टार्ट। एक लम्हे के लिए जैसे वक्त ने सांस लेना भुला दिया था। हलील सिकंदर की उंगली ट्रिगर पर थी और मिशकात की गर्दन के गिर्द जमी इसकी गिरफ्त हर गुजरते लम्हे के साथ मजीद सख्त होती जा रही थी। मिशकात की नज़रें सामने जमी थी, मगर इन आंखों में खौफ से ज़्यादा एक अजीब सा यकीन था, जैसे उसे मालूम हो कि अब जो होना है वो इसके इख्तियार में नहीं बल्कि इख्तियार से बाहर जा चुका है। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो एक गोली इसके सर के पार होगी। खलील की आवाज़ में खौफ दिलाता पागलपन था, जिसने वहां मौजूद हर शख्स के खून को कुछ देर के लिए जमा दिया। तेवर तैमूर ने अपने लोगों को आंखों के इशारे से फैलने और खलील सिकंदर को घेरने का कहा, मगर जरा सी बेहतियाती सारा खेल बिगाड़ सकती थी। मेरान ने एक नज़र कुछ फासले पर खड़े आरास पर डाली। इस निगाह में बेपनाह तैश और गुस्सा साफ आया था, जबकि ऐसी ही नज़र इसने हलील की हैवानी गिरफ्त में बेबसी से गिरफ्तार मिशकात पर डाली। मेरान का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। वो एक कदम आगे बढ़ा ही था कि आरास ने फौरन इसका बाजू पूरी कुव्वत से दबोच कर पकड़ लिया। नहीं लाला, मेरान ने झटके से गर्दन फेर कर उससे देखा। तुम्हें बाद में इसका हिसाब देना होगा आरास, छोड़ो मुझे। मेरान ने अपनी बाजू झटक कर छुड़वाई, लेकिन इस बार आरास ने लाला को ही दबोच लिया। वो वहशी उसे मार सकता है। एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाए। मैं देखता हूँ उसे, प्लीज लाला। आरास की आवाज दबी और सख्त थी, जैसे बैक वक्त की गई गलती का फौरी इजाला करना चाहता था। जुनैद नूर खान, लाइबा और तैमूर खान भी अपनी अपनी जगह पथराए हुए थे। मिशकात और मेरान की निगाहें मिली तो जैसे इस शोर, इस खौफ और इस हंगामे के दरमियान सिर्फ वो दोनों रह गए। मिशकात के होंठ बेआवाज हिले। कोई भी आवाज़ हल्के बाहर ना आ सकी, लेकिन मेरान उसके इशारे को देखकर ठटक गया, क्योंकि वो उसे पीछे हटने का कह रही थी। मेरान को उसकी इस हरकत पर इतना गुस्सा और अफसोस था कि इसने पहली बार इसकी बात मानने से इनकार कर दिया। हलील सिकंदर, कोई पागलपन मत करना। जुनैद नूर खानाल की खशूनत भरी आवाज़ गोदाम की ऊंची स्याह और बद्धी दीवारों से टकराकर वापस आई, जिस पर हलील सिकंदर ने इस शख्स को देखा, फिर कमीनगी से कहा लगाया, जबकि साथ खड़ी लाइबा, जिसने अपने हाथ में पकड़ी गन कुछ देर को अपना हाथ पीछे ले जाते छुपा दी थी, क्योंकि आज वो हिसाब लिए बिना वापस नहीं जाने वाली थी। मिशकात को सिर्फ मेरान की कतरा कतरा उसके जिस्म से निकलती जान नजर आ रही थी। दूसरा कोई मंजर जैसे उसके लिए अहमियत और तवज्जो ही खो चुका था। छोड़ो इससे खबीस, तुम बहुत बुरी मौत मरोगे हलील। मैं कसम खाता हूँ आज तुम्हारा आखिरी दिन है। आज तुम इस खिनामनी जुर्रत के बाद नहीं बच सकते। खलील सिकंदर अपने सामने ललकार कर धमकाते मेरान के सामने ही मिशकात की गर्दन से होंठों को जोड़ता उसकी गर्दन की जल्द जिस वहशियाना तरीके से अपने दांतों में लेकर खींच गया। मिशकात को तो बस दर्द हुआ, लेकिन इस अमल से मेरान के अंदर आतिश फिशान दहक गया कि सबब आराज तो रज़ाई के लिए भी नाकाबिले बर्दाश्त था। लाइबा और जुनैद भी घिन खाती निगाहों से हलील को देख रहे थे, जबकि तैमूर खान ने अपने लोगों को कुछ हद तक कामयाब तो देखा, लेकिन जब तक मिशकात खुद हिम्मत ना करती वो लोग अकब से हलील पर झपट नहीं सकते थे। वो सर फिराए से नुकसान पहुंचा सकता था। ये लड़की मेरी आखिरी ढाल है। मुझे आज इसे मार कर भी यहाँ से निकलना पड़ा तो ये हिचकिचाहट महसूस नहीं करूँगा। और मेरान तुरज़ई, तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। तुम मुझसे बदला नहीं ले सकते। मैं इस लड़की को तुम्हारे लायक रहा साहब भी नहीं छोड़ूंगा, गंदा कर दूंगा इसे। हलील के फंकारते और चिंघाड़ते हुए ये जुमले मेरान समेत इन सबकी आंखों में लहू उतार गए, और अब मुश्कात की भी बर्दाश्त रखती हर हद तमाम हो गई। इसने लम्हा भर कर्ब से आंखें मींची। तेरे हाथ तोड़ूंगा आज सबसे पहले, घटिया आदमी। इससे पहले मेरान मजीद रुके रहने पर लानत भेज कर उनकी तरफ तोंद आंधी बना लपकता,
مشکات نے اپنی بلاک ہیلز والی ایڑی پوری قوت سے حلیل کے پیر پر دے ماری۔ اس اچانک افتاد پر حلیل کی پکڑ ڈھیلی پڑی۔ میران، آراس اور تیمور خان وہیں تھمے جب مشکات نے گھوم کر حلیل سکندر کے ہاتھ سے گن لے کر دور پھینکی اور اس وحشی کا گریبان اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں میں لے کر بھینچا۔ ہر کوئی جیسے اپنی جگہ تھم گیا تھا۔ گن فوری تیمور خان نے اپنے قبضے میں لے لی، جبکہ دوسری طرف لائبہ نے اپنے پیچھے ہاتھ کر کے چھپائی گن بھی دھیرے دھیرے سامنے لائی۔ اس کی آنکھوں میں اپنے مجرم سے حساب لینے کا ظالمانہ سرور امڑتا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میں لعنت بھیجتی ہوں اس دن پر جب اپنے ماں باپ کے کہنے پر میں نے تم سے شادی کی، ہر اس لمحے پر لعنت جس میں تمہارے لیے موجود رہی، ہر اس کوشش پر لعنت جو میں نے تم سے رشتہ رکھنے کے بیچ کی، ہر اس وفا سے بھرے جذبے پر لعنت جو میں نے تم سے جڑے رشتے میں لٹایا۔ میں ہمیشہ تم پر ترس کھاتی رہ گئی کہ بن ماں باپ کے بچے ہو، مجھ سے بھی تمہیں دھتکار ملی تو یہ کچھ زیادہ نہ ہو جائے، کیونکہ تم مرد ہو کر عورت کے معاملے میں نہیں ڈرے، لیکن میں عورت ہو کر اپنی زندگی میں آئے تم جیسے نیچ مرد کے لیے بھی ڈرتی تھی۔ جب مناف ہماری زندگی میں آیا تو میں نے اس بیچ تم سے دل لگانے کی پوری کوشش کی۔ میرا دل نرم پڑا کہ جیسا بھی ہے اب میرے بچے کا باپ ہے، لیکن تمہیں تو وہ بچہ اپنی ہوس، اپنی عیاشیوں اور اپنی منمانیوں کے بیچ ایک رکاوٹ سے زیادہ کچھ لگا ہی نہیں۔ لعنت بھیجتی ہوں میں تم جیسی مردانگی رکھتے مردوں پر جن کے لیے عورت تم لوگوں کے جوتے کی نوک پر رہنے والی دھول سے بھی کم وقت ہے۔ لعنت بھیجتی ہوں تم سے جڑے اس رشتے پر جو میرے حلق میں ایک درد بننے کے سوا کوئی اہمیت نہ پا سکا۔ لیکن اس سب کے باوجود زانی انسان تم نے جو میرے کردار پر سوال اٹھایا اس کی تو میں تمہیں معافی نہیں دوں گی۔ وہ حلیل سکندر کو پرے دھکیلتے اس کے منہ پر لگاتار 4 تھپڑ مارتی اس آدمی کو اس کی اوقات پر لے آئی۔ تیمور خان کے آدمیوں نے بر وقت لڑکھڑاتے حلیل سکندر کو دبوچا جو تیش میں آتا مشکات کو کوئی بھی نقصان پہنچا سکتا تھا۔ آراس اور میران بر وقت اس خبیث تک پہنچے اور اس سے پہلے کوئی حساب پورا ہوتا گولی چلی اور سیدھی حلیل سکندر کے دل پر جا کر دھس گئی۔ یہی نہیں، دوسری گولی بھی اسی جگہ ماری گئی جیسے وہ لڑکی چاہتی ہی نہ تھی کہ وہ آدمی کسی صورت دوسرا سانس لے سکے۔ خود جنید نور خان آل سکتے میں تھے۔ جب ان کے ساتھ کھڑی لائبہ نے حلیل سکندر کو گولی مارتے ہی اپنی کن پٹی پر پسٹل رکھ کر چلا دی، وہ لائبہ کو اس سے روکنے کے لیے اپنا ہاتھ ہی بڑھاتے رہ گئے۔ جو ہوا اس میں جو ہوا میں معلق ہو گیا تھا۔ خون کے چھینٹے ان کے چہرے تک گئے تھے جبکہ حلیل سکندر ان آدمیوں کے ہاتھوں سے چھوٹ کر نیچے بری طرح گرا۔ اس کا سینہ وہ لڑکی سل کر خود بھی مر گئی اور حلیل نے بھی آخری چند سانسیں لیے اور دم توڑ گیا۔ مشکات چیخ کر پلٹی اور اس سے میران کا سینہ اس کے بازو اپنے سینے لپٹانے کو ملے تھے۔ وہ نہ جانے کس قسم کے آنسو تھے پر آج میران سے وہ قبول تھے۔ آراس کی آنکھوں میں بھی جسے خاموشی چھا چکی تھی کہ خاموشی مقدر کی تھی۔ جب لوگ آخری موقع بھی گوا دیں پھر ان کے ساتھ ایسا ہی ہولناک ہوا کرتا ہے۔ حلیل سکندر اور لائبہ کی لاشیں ٹھکانے لگانے کا کام تیمور خان اور اس کے آدمیوں کے سپرد کیے وہ لوگ گودام سے نکل چکے تھے۔ اس وقت آراس اور مشکات میران کے قہر کا اثر جھیلتے خاموش تھے۔ تمہیں منع کیا تھا اور تم خود تو رکے نہیں، اپنی اس رشتہ دارنی کو بھی لے آئے۔ کیا مذاق سمجھ رکھا تھا یا سینما آئے تھے مووی دیکھنے؟ پاپ کارن کہاں ہے؟ میران کے غیظ و غضب کے آگے وہ دونوں بت بنے کھڑے تھے۔ جنید اور خانال بھی کچھ فاصلے پر ہی موجود تھے اور میران سے متفق تھے۔ لالا، یہ مجھ سے زیادہ آپ کی رشتہ دارنی ہے۔ آراس نے ماحول جیسے اپنی معصومانہ سرگوشی سے ہلکا کرنے کی کوشش کی پر میران کو شدید غضب چڑھا تھا۔ بکواس نہیں کرو میرے سامنے۔ اور آپ مشکات کون سے ایڈونچر کا سوچ کر آئی تھی یہاں؟ کیا میرا کہا بکواس لگتا ہے آپ کو؟ منع کیا تھا نا، کیا قسم اٹھا رکھی ہے مجھے دماغی اذیت و بے سکونی دینے کی؟ وہ مشکات پر بھی چیخ رہا تھا جو نادم سی نظریں جھکائے کھڑی جو کچھ ہوا اس سے سہمی تھی، پر خدا گواہ تھا میران کا غصہ سہنا زیادہ خوفناک تھا۔ میں بس یہ چاہتی تھی وہ گن صاف ہو پر آپ کے ہاتھ اس سے میلے نہ ہو۔ پلیز آراس بھائی کی کوئی غلطی نہیں، میں نے ہی مجبور کیا تھا۔ جو سزا دینی ہے مجھے دیں، میں تیار ہوں۔ مشکات نے خود ہی آراس کے حصے کا غضب بھی اپنے سر لیا جس پر آراس نے بھی تائید کی۔ اور میں اس لیے آیا کیونکہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا، آپ جان سے بڑھ کر ہیں، معاف کر دیں لالا۔ آراس نے بھی نرم و پشیمان لہجے میں معذرت کی مگر میران ان کی کوئی بات سننے کا اسٹیمنا ہی نہیں رکھتا تھا۔
میری نظروں سے دور ہو جاؤ دونوں ابھی۔ میران نے قطعیت کے سنگ کہہ کر اپنے قدم اپنی کار کی طرف بڑھائے تو وہ پلٹ کر آراز بھائی کو دیکھنے لگی جو مسکرا رہا تھا۔ ہٹنے کا ہمیں کہہ کر چلے ہد گئے میرے معصوم لالا۔ آراز کی مسکراہٹ تب غائب ہوئی جب مشکات اس سے اپنی جانب گھورتی ملی۔ آراز بھائی میں پیچھے جاؤں یا نہیں؟ آراز نے منہ بگاڑ کر مشکات کو دیکھا۔ میرے ساتھ آتے ہوئے تو تم نے مشورہ نہیں مانگا تھا، اب کیوں مانگ رہی ہو؟ آف کورس جاؤ، یہ آتش فشاں تم نے ہی دہکایا ہے۔ میں جنید نور خانال کو لے کر حویلی جا رہا ہوں، تم جاؤ لالا کے پاس، کچھ وقت انہیں حویلی مت لانا ورنہ ان کا بھروسہ نہیں، آگ نہ لگا دیں، جاؤ شاباش۔ مشکات نے ڈرتے سہمے انداز میں آراز کو دیکھا، پھر جنید نور خانال کو دیکھنے لگی۔ دونوں کی تجویز ایک سی تھی، جس کے بعد وہ ہمت کرتی پیچھے ہی چلی گئی۔ آراز نے پلٹ کر جنید نور خانال کی سمت دیکھا۔ میرا تو زہ حویلی جانا مناسب نہیں آراز۔ جنید نور خانال کے چہرے پر صدیوں کی تھکن اتر آئی۔ مناسب کا تو نہیں پتا، لیکن بابا سائیں کی آپ سے محبت آج بھی ویسی کی ویسی ہے۔ سب کے نزدیک آپ مجرم محض ظالم اور قاتل ہیں، لیکن میرے نزدیک ایک انسان بھی ہیں، اور حویلی آپ کی ماں کی ملکیت بھی ہے، میرے ساتھ چلیں۔ وہ افسردہ سا مسکرایا۔ میں نے سنا ہے تم نے جائشہ اور حیدر کی بیٹی سے نکاح کیا تھا، اس کے ماں باپ کا قاتل ہوں، تمہارے اندر اس حوالے سے کوئی غصہ کیوں نہیں بھرا ہوا؟ اس سوال کے لیے آراز بالکل تیار تھا، تبھی تو ایک آزردہ مسکراہٹ اس کے چہرے کا احاطہ کر گئی، ایک حزن اس کی گرے آنکھوں میں ٹھہر گیا۔ جو خود گناہ کرنے کا عادی ہو، اسے فرصت نہیں کسی دوسرے گناہ گار کو کی گناہ پرکھے۔ آپ کو سزا دینے کا حق صرف آلوش اور زرگام کے پاس ہے، اور میں چاہتا ہوں وہ خود ہی فیصلے لیں۔ میرے پاس آپ کے لیے فی الحال تھوڑا احترام ہے، وہ اس لیے کہ میرے بابا سائیں نے آپ سے جو محبت کی وہ سگے بھائیوں سے بھی افضل تھی۔ میرے بابا نے آپ کے پیچھے سب گوا دیا۔ مجھے نفرت ہونی چاہیے تھی، لیکن میں چاہتا ہوں پہلے دو طرفہ سچ جانوں، پھر فیصلہ لوں کہ مجھے کس سمت کھڑے ہونا ہے، آپ کے حق میں یا آپ کے مخالف۔ وہ اپنے جامع مگر آسان الفاظ سے جنید نور خانال پر ہر چیز واضح کر گیا۔ میرے ساتھ کھڑا ہونے پر اگر تمہاری بیوی تم سے دور ہو گئی۔ جنید بس افسردہ اور فکر مند تھا۔ آپ نے جیسی جائشہ خان سے کی ویسی محبت نہیں کرتا میں آلوش سے کہ وہ دور ہو اور میں ہونے بھی دوں، میرے ساتھ چلیں، وہ کہہ کر آگے بڑھنے لگا جب جنید نے اسے پکار کر روکا۔ میں بس زرگام سے ملنا چاہتا ہوں، اس سے معافی لوں گا اور ہمیشہ کے لیے تم سب کی زندگیوں سے نکل جاؤں گا۔ آراز نے پلٹ کر انہیں بھرپور انداز میں دیکھا۔ دیکھتے ہیں آ جائیں، وہ کہہ کر آگے بڑھا تو وہ بھی چاروں ناچار اس کے پیچھے چل دیے، جبکہ میران کے ساتھ زبردستی آ کر گاڑی میں سوار ہوتی مشکات کچھ لمحوں سے بس چپ چاپ میران کو ڈرائیونگ کرتا دیکھ رہی تھی۔ اس کے دھواں دھواں مزاج کے سبب مشکات میں ہمت نہ تھی کہ اس سے بات کر پاتی۔ کچھ دیر آپ کے گھر چلیں جب تک آپ کا مزاج بہتر نہ ہو جائے؟ مشکات نے آخر ہمت کرے پہل کرتے اس کی طرف ڈرے ڈرے انداز میں دیکھتے پوچھا۔ صبح کی روشنی پوری آب و تاب سے جگمگانے میں ناکام ہو رہی تھی کیونکہ مطلع برآلود تھا۔ آج بھی بارش برسنے کی پوری تیاری میں تھی۔ مونسون کا آغاز یہاں بہت حسین و خوبصورت ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ میرے مزاج پر لعنت بھیجیں، آپ وہی کریں جو آپ کو تسکین دے۔ میرے خلاف جا کر کچھ کرنے سے پہلے آپ نے اس کا انجام نہیں سوچا ہوگا یقیناً۔ وہ اب تک انگارے چبا رہا تھا، لیکن مشکات نے جب راستے کو دیکھا تو جانا پہچانا تھا۔ یہ میران کے یقیناً گھر کا راستہ تھا۔ وہ خود بخود بلش کر گئی۔ سوچا تھا انجام سوچ کر آئی تھی، اور اب انجام کی پرواہ کیے بنا کہہ رہی ہوں کہ ہر سزا کے لیے تیار ہوں۔ وہ اس کی طرف دیکھنے کے بیچ اپنی مسکراہٹ چھپا گئی۔ وہ میران کے ساتھ تھی تبھی ہر دہشت و خوف سے آزاد ہو گئی۔ اپنی یہ باتیں بند کریں سمجھی؟ وہ سرسری سا اس کی طرف دیکھتے غرایا جس پر مشکات نے نظریں ہی نیچی کر لیں۔ باتیں ہی تو کر رہی ہوں، ان پر بھی اعتراض ہے، ورنہ آپ کے اس غبارے منہ پر پیار آ رہا ہے۔ وہ منہ ہی منہ میں پھس پھسائی، لیکن میران کے کان بہت باریک پردوں کے حامل تھے، سب سن لیا۔ اپنا پیار اپنے پاس سنبھال کر رکھیں، نہ مجھے چاہیے نہ اس میں دلچسپی ہے، بلکہ اپنی زبان بھی بند کر لیں براہ مہربانی۔ وہ درست لہجے میں کہہ کر مشکات کو چپ کروا گیا، لیکن وہ اس کی چڑ پر اور لٹ رہی تھی۔ بہت اکھڑ رہے ہیں آپ مجھ سے میران۔ وہ ایسے شکوے پر اندر تک دہلا پر خود کو جلد کمپوز بھی کر لیا۔ بہت کم ہے وہ لمحے جو میران توڑزئی کی بس کروا دیں، بس آج مجھ سے کسی اچھائی کی توقع رکھنا ہی بے وقوفی ہے۔ اس کے سامنے ضدی، نخریلا اور بے انتہا غسیل بنتے بولا۔ مطلب آپ مجھے بے وقوف کہہ رہے ہیں میران؟ وہ ڈرامائی افسوس اور مایوسی کو ملا جلا کر خود پر حاوی کیے منمنائی تھی۔ توقع رکھی ہوئی ہے مجھ سے کیا؟ وہ لمحہ لگتے نرم پڑا۔ ہاں توقع بھی ایسی ویسی نہیں۔ اف توبہ! وہ کسی خوبصورت موسم کی طرح اپنے رنگ اپنی ایک مسکراہٹ سے ہی دکھا گئی۔ فضولیات ہانکنا بند کریں۔
وہ ڈپٹ گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، اپنے گھر لے چلیں، مجھے واش روم جانا ہے، حویلی جانے تک انتظار نہیں ہوگا مجھ سے۔ ویسے بھی دیکھیں بارش شروع ہو گئی ہے، کیچڑ میں ڈرائیونگ سیو نہیں ہوتی، اور ایک غسیل زخمی شیر کے لیے تو اس موسم میں گاڑی چلانا زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ وہ دھیما دھیما مسکراتی کہہ کر ونڈو کی طرف نظریں گھما گئی۔ جانتی تھی وہ وہیں لے جا رہا ہے، پھر بھی اس سفر کو یقینی بنانا مشکات کو ضروری لگا۔ آپ نے میری بات نہ مان کر خود کو بہت سی راحتوں اور محبتوں کے رنگوں سے محروم کر لیا ہے مشکات۔ وہ اس کی طرف فوراً گھومی، آنکھیں بھی پھیلا گئی۔ اچھا مجھے ایسا نہیں لگتا۔ وہ اتنی پر یقین تھی کہ میران کے دل کی ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ کس خوش فہمی میں جی رہی ہیں آپ؟ سخت سزا کے قابل ہیں، آپ کا دماغ جگہ پر نہیں شاید۔ وہ اس بار اکھڑ گیا، اپنے دل کی پگھلتی حالت چھپانے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ آ جائے گا جگہ پر، لیکن پھر آپ کا دماغ اور دل جگہ پر نہیں رہے گا، اور دینا سزا، روکا کب ہے؟ جی بھر کر دیں، پورا دن ہے ہمارے پاس۔ روکا کب ہے آپ کو؟ جی بھر کر دیں، پورا دن ہے ہمارے پاس۔ سی امی بھی مناف کو لے گئی تو اس کی بھی ٹینشن نہیں۔ وہ ڈیش بورڈ سے فون اٹھا کر امی کا میسج اسے دکھاتی مزے سے کندھے اچکا گئی، جبکہ میران ضبط سے اسٹیئرنگ کی طرف ہاتھ ہی بھیجتا رہ گیا۔ لیکن اس کی اس حالت سے وہ جی بھر کر محظوظ ضرور ہوئی تھی کہ اللہ اس حلیل کے گناہ بخشنے لائق نہیں، لیکن میری دعا ہے اسے بخش دینا۔ وہ میرے بیٹے کا باپ ہے، اس حیثیت سے میں مجبور ہوں اس کی مغفرت مانگنے کو۔ باقی جو تیری رضا، میں اس پر راضی ہوں۔ ہر چیز کے لیے شکر گزار ہوں میرے اللہ۔ آج کسی میرے عزیز کو نقصان نہیں پہنچا، اس کے لیے ہمیشہ آپ کی شکر گزاری کرتی رہوں گی۔ باہر گزرتے خوبصورت مناظر کو دیکھے وہ دل میں شکر کے بے شمار جذبات بھرے ہوئے تھی۔ اس کی سانس سانس بلاہر سکون میں آ چکی تھی۔ وہ رات بہت اچھے سے سو گیا تھا۔ کھانے کے بعد لی جاتی دواؤں نے اسے جلد نیند بخش دی۔ پھر صبح صبح سجل کو بابا کی کال آئی، جس میں انہوں نے کل گزر چکی قیامت کا جب سارا احوال بتایا تو سجل کی آنکھوں میں آنسو آنے فطری تھے۔ وہ بابا کے دل کا حال سن رہی تھی۔ وہ انہیں زندگی میں پہلی بار اتنے شرمندہ اور افسردہ لگے کہ اس کی کوئی حد نہ تھی۔ جو ہو گیا اسے بدلا نہیں جا سکتا بابا، اللہ نے چاہا تو ہماری فیملی ایک بار پھر متحد ہو جائے گی۔ مجھے یقین ہے اس سب کے بعد اماں جان اور مہروز لالا کو احساس ہو جائے گا کہ وہ کہاں کہاں پر کس قدر غلط تھے۔ آپ بھی اپنے رویے میں بالکل نرمی مت برتیں، ان دونوں کو اپنے کیے کا بھرپور احساس ہونے دیں۔ وہ صبح صبح ہی ان لوگوں سے ملنے گئے تھے جو لوگ پولٹری فارم میں مزدوری کرتے تھے۔ ان سب نے برہان خان کی خاص درخواست پر دوبارہ کام کرنے کی حامی بھری۔ پھر سے فارم ہاؤس کو چلانا آسان نہ تھا، آدھے سے زیادہ مرغیاں مر چکی تھیں، جو تھیں وہ لاغر تھیں۔ یقیناً بہت سا وقت، پیسہ اور توجہ درکار تھی، لیکن برہان خان نے کچھ پیسے برے وقت کے لیے بچائے تھے۔ یقیناً اب وہ انہی کو استعمال لانے والے تھے، ورنہ ان ماں بیٹے نے اتنا اچھا کاروبار تباہ و برباد کر دیا تھا۔ میرے دل میں اب ان دونوں کی وہ جگہ نہیں رہی سجل، اب بس میں انہیں ذمہ داری سمجھ رہا ہوں۔ تم یہاں کی فکر مت کرنا بابا کی جان، اپنی غلطی کی تلافی کرو، یہی اس وقت تمہاری زندگی کا سب سے اہم فریضہ ہے۔ تمہاری کالج کی چیزیں اور کچھ کپڑے میں نے بھجوائے ہیں، وہ تمہیں مل جائیں گے آج۔ وہ سر اس بات میں ہلائے، آزردہ سا مسکائی۔ ٹھیک ہے بابا جان، اپنا خیال رکھیے گا۔ وہ ان سے اجازت طلب ہوئی ہی جب کال بند کرتے اس کی نظر آریز پر گئی، جو نیند سے اٹھ کر تکیوں سے ٹیک لگائے بیٹھ گیا تھا۔ ایسے اچانک مت اٹھ بیٹھا کرو، زخم پر کھچاؤ جاتا ہے۔ اب کیسا محسوس کر رہے ہو؟ درد میں کچھ کمی آئی؟ وہ موبائل سائڈ ٹیبل جھک کر رکھتی، اس کے پاس ہی بیٹھتی، اس کا مضبوط ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر تباہ فکر و محبت سے اس کا چہرہ نہارتے بولی، ہاں آج کافی بہتر ہوں، مجھے آج اماں جان کو ڈھونڈنے جانا ہے۔ ہٹو، پہلے ہی کافی دیر ہو گئی، یہ موسم کو کیا ہوا پھر سے؟ اٹھتے اٹھتے وہ دوبارہ بیٹھا تو دونوں نے بیک وقت گلاس وال کے پار گرتی بارش کی ننھی بوندیں دیکھی۔ موسم بہت خوبصورت ہے، پکوڑوں والا۔ وہ شاید سنجیدہ نہیں تھی۔ سجل ہٹو، مجھے اٹھنا ہے۔ وہ اس کی ضد پر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اٹھ کر کہاں جاؤ گے؟ کہاں تلاش کرو گے انہیں آریز؟ کل تمہیں کتنی ڈیٹیل میں سمجھایا تھا، یہ تلاش تمہیں مایوسی، ناکامی، تھکن اور تکلیف کے سوا کچھ نہیں دے گی۔ کچھ چیزوں کو مقدر پر چھوڑنا ہی ان کا بہترین حل دے سکتا ہے۔ میری طرف دیکھو۔ وہ اس بار اپنے ہاتھوں میں اس کا چہرہ بھر کر اسے اپنی جانب متوجہ کر گئی۔ وہ بلا شبہ بے حد اداس تھا۔ تمہاری طرح اس گھر کا ہر دوسرا فرد بھی پریشان ہے، لیکن کچھ لوگوں سے ہم اس لیے مقابلہ نہیں کر سکتے کہ یہ مقابلہ بازی ہمارے ہی دل لہو کرے گی، ہمارے ہی پیاروں کا نقصان کرے گی۔ سمجھو نا، ہم مل کر دعا کریں گے کہ وہ جلد اس قید سے خود کو نجات دلوائیں۔
وہ سمجھ تو سب رہا تھا، لیکن اپنے اندر کی بے چینی کا کیا کرتا جو سوا نیزے پر پہنچی ہوئی تھی۔ تب تک میں کیا ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھوں گا سجل؟ وہ جسے سخت دل برداشتہ ہوا۔ کیا کر سکتے ہو تم بتاؤ؟ ہاں، رضوان شاہ اپنے گھر والوں سے اگر رابطہ کرے تو ہم اس کا نمبر وغیرہ ٹریس کروا سکتے ہیں۔ اس کے لیے بہترین حل یہ ہے کہ تم پولیس کے خفیہ انداز میں مدد لو، شاہ حویلی کی، کہ ہر انسان کا موبائل نگرانی میں رہے، کبھی تو وہ کال کرے گا اپنی ماں کو ہی صحیح۔ آریز نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن اگر یہ سالار بھی اس شہباز جیسا نکلا تو؟ آریز سے وہ اس سوال کی توقع نہیں کر رہی تھی، یہ سوال تو سجل کی کرنے والے تھے۔ ہر کسی کو شک کی نگاہ سے دیکھا تو ہم باقی ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ وہ اسے نرمی سے قائل کر گئی۔ ٹھیک ہے، میں پھر پولیس اسٹیشن جاتا ہوں، سالار سے یہ سب ڈسکس کرتا ہوں۔ وہ اس کی بات سمجھنے پر تسلی آمیز مسکرائی۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ یعقوب انکل اور آراز بھائی کو بتا کر کریں گے سب، تاکہ کوئی گڑبڑ ہو بھی تو ہم کسی کی مدد لے سکیں۔ اب پرسکون ہو جاؤ۔ وہ اس کی طرف دیکھتے خود بھی مسکرایا۔ ہو گیا ہوں، تمہیں دیکھتے ہی ہو جاتا ہوں۔ کیا بارش میں بھی گئے؟ یہاں تھوڑا سا باہر شیڈڈ جگہ؟ وہ فوری سے گھور کر منع کر گئی۔ ہرگز نہیں، تم زخمی ہو، تمہارا زخم گیلا ہو کر خراب ہو سکتا ہے، میں ہرگز اجازت نہیں دوں گی آریز۔ تم بھیگو، میں تمہیں دور کھڑا دیکھ لوں گا، اس طرح مجھے لگے گا میں نے بھی اپنی خواہش پوری کر لی۔ وہ اس کی انوکھی فرمائش پر کتنی دیر اسے ہی دیکھتی رہی۔ بہت معصومیت تھی اس کی اس خواہش میں۔ مجھے بھیگنا پسند نہیں، وہ ذرا سا انکاری ہوئی۔ میری محبت کی برسات میں بھی تو بھیگو گی نا، تو ابھی اس اصل بارش میں کیوں نہیں؟ وہ اس کے شوق لو دیتے لہجے پر غلاب سی ہوئی۔ تم پتہ نہیں یہ باتیں کہاں سے لاتے ہو؟ ٹھیک ہے، میں بھیگتی ہوں۔ وہ اس کے پاس سے بوکھلاہٹ میں اٹھی جب وہ اس کی کلائی تھامے خود پر جھکا گیا۔ وہ دونوں ہاتھ اس کے شانوں پر جماتی بمشکل خود کو اس پر سے گرنے سے روک سکی۔ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ وہ یہ جملہ اس رواں محبت کے سنگ بولا کہ وہ کتنی دیر اسے دیکھتی رہی، پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ مجھے تمہارے زخم نے پہلے ہی کافی بار بتا دی یہ بات۔ چلو اٹھو نا، وہاں ڈور تک تو آؤ، تیز بارش شروع ہو گئی ہے۔ وہ سیدھی ہوئی، اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھاتے ہوئے اسے لون سے ملحقہ گلاس ڈور تک لائی۔ اریز نے اس کا نوب گھماتے سلائیڈ کیا، جس پر ٹھنڈی بھیگی ہوا ان کے چہروں سے ٹکرائی۔ تم یہی رکو، صرف میں بھیگوں گی، پہلے دیکھنے دو آس پاس کوئی ہے تو نہیں۔ وہ دھیرے سے قدم بڑھا کر باہر نکلی تو آس پاس چوکنا نگاہوں سے دیکھنے کے بیچ ہی وہ لگ بھگ بھیگ گئی۔ اس طرف کوئی نہ تھا، تبھی وہ آریز کی طرف گھوم کر شدید ٹھنڈی بارش میں تر ہوتی کندھے اچکا کر معصومانہ سا مسکرائی۔ آریز چند لمحے سے مبہوت نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ بارش کی نمی سجل کے بالوں سے پھسلتی ہوئی چہرے پر آ رہی تھی۔ اس کا لباس بھیگ کر اس کے دلکش و دل فریب وجود سے چپکنے لگا تھا، اور وہ دوبارہ بازو ہلکے سے پھیلائے اس موسم کو اپنے اندر سمیٹ کر مسکرا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر معصوم سی مسکراہٹ تھی جس نے آریز کے دل کو ایک عجیب سی طمانینت بخشی تھی۔ اب خوش ہو تم؟ اس نے ذرا دور کھڑے آریز سے ٹھٹھرتی آواز میں پوچھا۔ آریز مسرور ہوا، کیونکہ وہ اس کے سامنے خود کو چھپانے کی کوشش نہیں کر رہی تھی۔ وہ خوبصورت لگ رہی تھی، بیمار سے آدمی کی ایسی شوخ و شدید خواہش میں ڈھل کر۔ نہیں، میں خوش نہیں ہوا۔ آریز کے خمار آلود جواب پر وہ حیران ہوئی۔ کیوں؟ وہ فوری منمنائی۔ کیونکہ تم مجھ سے بہت دور کھڑی ہو۔ وہ اس کے اور اپنے بیچ کے فاصلے پر برہم ہو کر کس قدر خوبصورت لگا۔ کاش اس خوبصورتی کو وہ محفوظ کر پاتی، کہیں درج کر لیتی۔ تم نے خود کہا تھا دور کھڑا دیکھوں گا آریز۔ وہ اسے اسی کا کہا یاد دلائے حفیف سی گھبراہٹ میں مبتلا بولی۔ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اتنی دور۔ وہ گلاس ڈور کے فریم سے ٹیک لگائے اسے دیکھ رہا تھا۔ بارش تیزی سے برس رہی تھی، مگر اس کی توجہ آسمان سے زیادہ اس لڑکی پر تھی جو چند لمحے پہلے تک بارش سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی، اور اب اسی بارش میں کسی بچے کی طرح خوش کھڑی تھی۔ وہ شرما کر خاموش ہو گئی۔ آریز، اس نے اسے آواز دی جو اس کی آنکھوں کا محور اپنا آپ بھام کر فطری شرمسار ہو رہی تھی۔ کہو۔ وہ اب تک وارفتہ نگاہیں لیے موجود تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ شرم کو پرے دھکیلتی ہمت کیے بولی۔ اپنی سب سے خوبصورت خواہش کو پورا ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ تم اتنی خوبصورت ہو، آج پتہ چلا۔ وہ آریز کی جذباتی ستائشی جملے پر پھر سے گلابی ہوئی۔ تمہیں ہر بات کا جواب دینا آتا ہے۔ وہ شکوہ کی نہ ہوئی۔
نہیں، اب دل چاہتا ہے صرف تمہارے سوالوں کا دیا کروں۔ وہ اس دل نشیں لڑکے سے نظریں چرا گئی۔ بارش کی بھیگی تیز ہوا میں ایک درخت کا پتا اس لڑکی کی زخمی گردن پر جا چپکا تو آریز نے فوری آنکھیں چپکائیں۔ آریز سے رہا نہ گیا، وہ اپنی جگہ سے آگے بڑھا۔ رکو، تم زخمی ہو اور زخم کورڈ بھی نہیں آریز۔ وہ فوراً اس تک دوڑی۔ سوری، میں بھول گیا تھا، لیکن یہ وہ اس کی گردن پر چپکا پتا ہٹا کر بولا، پر وہ ہنوز برہم تھی۔ میں نے کہا تھا نا باہر نہیں آنا، وہ ڈانٹنے کے انداز میں بولی، مگر اس کی آواز میں چھپی فکر نے آریز کے چہرے پر ایک نرم سی مسکراہٹ بکھیر دی۔ تم اتنی فکر کرتی ہو میری؟ وہ مسکرا دیا۔ ہاں، جواب فوراً آیا۔ پھر جیسے اسے اپنی بے ساختگی کا احساس ہوا، وہ نظریں چرا گئی۔ یعنی کوئی بھی کرتی جو تمہاری بیوی بنتی؟ وہ سمجھتی تھی ان کے بیچ بے ساختگی کیسا کیسا نقصان لا سکتی ہے، تبھی مکر گئی۔ جھوٹ بولتے ہوئے تم بہت پیاری لگتی ہو۔ وہ اس کے گالوں سے چپکے بال بھی پیار اور نرمی سے ہٹانے لگا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی، وہ منمنائی۔ اچھا، وہ چہکا۔ ہاں، اس بار سجل کے لہجے میں یقین ہی یقین تھا۔ تو میری طرف دیکھ کر کہو۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے تمہاری فکر ہے، بہت زیادہ۔ اس بار آریز کے چہرے پر مسکراہٹ جیسے ٹھہر گئی۔ وہ جملہ شاید معمولی تھا، مگر اس کے لیے نہیں۔ بارش کی آواز کے بیچ کچھ لمحوں تک دونوں خاموش رہے۔ پھر وہ آہستہ آہستہ واپس دروازے کی طرف آنے لگی۔ آریز نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ آؤ۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ جیسے ہی اندر آئی، آریز نے فوراً اسے کمرے کے وسط میں کھڑا کیا، پھر ڈریسنگ روم سے نیا ٹاول لایا۔ تولیہ اس نے سجل کے بالوں پر رگڑے اس کی شانوں کی طرف لپیٹا۔ بس اب کافی ہو گئی میری خواہش۔ وہ تولیے کے اندر سے ہنسی۔ تمہیں تو مجھے بھیگتا دیکھنا تھا۔ وہ مسکرائی۔ دیکھ لیا، وہ بھی فوری بولا۔ اس کے ہاتھ سجل کے بالوں کو ہنوز نرم روئی سے تولیے میں لپیٹ کر خشک کر رہے تھے۔ پھر وہ اس کی سنجیدگی پر فکر مند ہوئی۔ اب مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ آریز کی بات پر چونکی۔ کس بات کا؟ آریز نے اس کے بھیگے بالوں سے پانی کے سارے نچڑتے قطروں کو تولیے میں جذب کیا۔ کہیں تمہیں نزلہ نہ ہو جائے۔ وہ مسکرا کر آریز کو دیکھنے لگی۔ تمہیں ہوا تو مجھے بھی ہوگا، اور میں بیمار پڑا تو چھینکے مار مار پوری ترزۂ حویلی کو ہلا دوں گا۔ وہ اس کی نزاکت پر ہنسی۔ وہ شوق ہوا تو سجل نے اپنی ہنسی روک لی۔ وہ اس کے بھیگے بال تولیے سے خشک کرنے لگا، اور وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اس لمحے باہر بارش جتنی بے ترتیب تھی، ان دونوں کے درمیان اتنا ہی سکون تھا، جیسے دنیا میں اس وقت صرف دو لوگ موجود ہوں، ایک جو محبت کا اظہار کرنے سے نہیں ڈرتا تھا، اور ایک جو محبت قبول کر لینے کے باوجود اسے لفظوں میں کہنے سے ابھی بھی شرما رہی تھی۔ آریز، وہ اسے مگن دیکھے پکاری۔ وہ ہنکارا بھر گیا۔ اگر بارش ہر بار ایسی ہی ہو تو؟ وہ کہتے کہتے رک گئی۔ تو وہ نظریں جھکا کر شرمائی۔ تو شاید مجھے بارش پسند آ جائے۔ وہ اس کی یہ بات سنے اسے ٹاول سمیت ہی اپنے گلے لگا گیا۔ وہ اسے روکتی رہ گئی کہ وہ بھیگی ہوئی ہے، پر وہ اسے جس طرح گلے لگا چکا تھا، اگر وہ مزاحمت کرتی تو آریز کو درد پہنچا دیتی۔ تب یہیں اسی گرفت میں ٹھہرنے کو ہی اس نے بھی آسودگی کا جہاں مان لیا۔ جبکہ آراز نے گاڑی طرزِ حویلی کے پورچ میں روکی تو جنید نورخانال کے اضطراب و بے چینی کو دیکھتے آراز فوری طور پر گاڑی کا ڈور کھولے باہر نہ نکلا۔ وہ اس ساتھ بیٹھے انسان کو دیکھ رہا تھا جس کی نگاہیں طرزِ حویلی کی شاندار چمکتی بھوری عمارت پر جمی تھی۔ میں اس حویلی میں کیسے داخل ہو جاؤں آراز؟ میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے۔ تم مجھے زرگام کے گھر چھوڑ سکتے ہو؟ آراز نے ان کی طرف نگاہیں اب تک جمائی تھی۔ زرگام کو یہیں بلا لیں گے بابا سائیں۔ آپ کو اپنے کیے کے انجام کا سامنا کرنا ہی ہوگا جنید نورخانال۔ ہم کسی طرح اپنے کیے کے اثر سے چھپ نہیں سکتے۔ جو بوتے ہیں اسے کاٹنا ہی پڑتا ہے۔ گارڈ ایک چھتری لیے ان کی طرف آ کر رک گیا تھا، کیونکہ بارش ابھی بھی تیز ہو رہی تھی۔ میں کسی سامنے سے نہیں ڈرتا، لیکن آلوش حیدر اور اپنے بیٹے کا سامنا میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں ہوگا۔ بہرحال میں ہمت نہیں ہاروں گا۔ وہ اپنے اندر ہمت یکجا کیے باہر نکلا تو آراز نے بھی گارڈ کو اشارہ کیا کہ چھتری جنید نورخانال کے سر پر رکھے۔ خود وہ بھیگتا ہوا ہی ان کے ساتھ حویلی کے داخلی حصے کی جانب بڑھا۔ اندر داخل ہوتے ہی گارڈ وہیں رکا، جبکہ جنید نورخانال نے رک کر آراز کو آگے چلنے کا کہا۔ طرزِ حویلی کے مرکزی ہال نما حصے میں صبح کا ناشتہ لگ چکا تھا۔ آریز، سجل، یعقوب ترزے اور آلوش چاروں ناشتے کی ٹیبل پر آ چکے تھے۔ سجل اور آریز بھی ساتھ اچھے لگ رہے تھے۔ دونوں نے جو سوچا وہ یعقوب ترزے سے ڈسکس بھی کیا، جس پر انہوں نے بھی اس کی حمایت کی۔
आलूश ने भी इसको मुनासिब ख्याल किया था। वो सब इसी गुफ्तगू में मसरूफ़ थे जब याकूब तुरज़ई की निगाहें मरकज़ी हिस्से में दाखिल होते आरास और उनके उसके अक़ब में हॉल में दाखिल होते जुनैद नूर खानाल पर जा ठहरी। उनकी नज़रों के ताक़ुब में आलूश, आरेज़ और सजल की निगाहें भी इस तरफ उठीं। जुनैद, याकूब तुरज़ई यकलख्त नैपकिन मेज़ पर रखते अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए। आलूश ने भी जैसे इस इंसान को देखा, वो इंसान जो आराज के साथ इस हवेली में आया, वो कोई और नहीं उसके माँ बाप का कातिल था। आरेज और सजल भी एक दूसरे के चेहरे को देखने लगे। आलूश भी उठी तो आराज फोरीज तक पहुंचा। आकर मुझे कपड़े निकाल कर दो, देखो भीग गया हूँ, आओ लुशे। इससे पहले आराज उसके तासुरात के बाद उसके बोलने को सुनता, वो उससे ज़बरदस्ती हाथ पकड़े वहां से ले जाने लगा। जुनैद, तुम जेल से निकल आए, भाई तुमने अपनी सज़ा पूरी कर ली। याकूब तुरज़ई ने फरते जज्बात के संग जुनैद को अपने गले लगाया और ये देखकर आलूश ने आराज के हाथ से अपना हाथ झटकने की कोशिश की, पर आराज ने बरवक्त लूशी को अपनी बाजुओं में उठाया और उसके चीखने चलाने के बावजूद वो इसे लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया, जबकि जुनैद ने भाई के गले लगते ही रोक कर उन्हें भी पूरी कुव्वत से अपने गले लगाया। सारे शिकवे गिले बाद में, लेकिन इस वक्त एक माँ के इन दो बेटों का आतिश की नजर हुआ सीना कुछ सुकून पाने का ज्यादा मुस्तहिक था। वो जुनैद को नाश्ते के लवाजमात से सजी टेबल तक लाए। अपनी आंखें आंसुओं से पोंछते हुए उन्होंने उससे भी बिठाया। सजल और आरेज शदीद संजीदा थे। शायद इस घर का याकूब के सिवा कोई फर्द भी इस आदमी को दिल से खुशामदीद नहीं कह सकता था। ये मुमकिन ही ना था। ऊपर रूम में लाकर आरास ने लुशी को जमीन पर पैर रखवा कर उतारते खड़ा करवाया तो वो रोती हुई उसके सीने पर हाथ रखे से परे धकेल गई। मेरे पेरेंट्स का कातिल इस घर में क्या कर रहा है? हाँ, अब क्यों लाए उसे आरास? मैं इस हवेली में एक मिनट भी नहीं रुकूंगी, ना सांस लूंगी। मामू के पास छोड़ कर आए, मुझे पीछे हटे। वो इस वक्त किसी जिन जादी की तरह चीख रही थी, इसे खुद उम्मीद ना थी वो इस शख्स को देखकर ऐसे पागल हो जाएगी। लुशे, पुरसुकून हो जाओ। वो आदमी 13 साल वो आदमी 17 साल कैद बामुशक्कत झेल चुका है। उसकी पूरी सजा पूरी हो गई, अब वो कातिल नहीं रहा। वो इसे पकड़कर संभालने की कोशिश में बोला, पर लूशिया ने इसे पकड़कर दूर झटका। क्या मतलब वो कातिल नहीं रहा? वो 1000 बार मर कर दोबारा जिंदा हो फिर भी कातिल ही रहेगा। आपको और आपके घर वालों को अगर उसे माफ करना है तो शौक से करते फिरें, यहाँ तक कि जरगाम भाई भी कर दे, मुझे परवाह नहीं, लेकिन मैं नहीं करूँगी। मैं उस घर में सांस भी नहीं ले सकती। मुझे कुछ हो रहा है, मैं सांस नहीं लूंगी। आरास यहाँ, वो चीखती हिचकियाँ भरती जैसे इस वक्त आरास को भी अपनी इस हालत से निढाल अफसुर्दा कर रही थी। मत लो इस हवेली में सांस, लेकिन यहाँ मेरे सीने से लग कर तो ले सकती हो ना। रोना बंद करो। वो इस बार उसकी मज़ाहमत को चंदा अहमियत दिए बिना अपने सीने में भेज गया तो वो सिसकियाँ खोड़ती उसके वजूद में जिससे छुप सी गई। उसके आंसू उसके बस में होते तो वो इन्हें ज़रूर संभालती, लेकिन ऐसा मुमकिन ना रहा था। बस लुशे बस। इसकी आवाज़ में पहली बार वो सख्ती नहीं थी जो वो अमूमन इसके गुस्से के सामने अख्तियार करता था, सिर्फ एक अजीब सी बेबसी थी। लूशियस के सीने से लगी मुसलसल रो रही थी। इसके हाथ आराज की भीगी शर्ट को मुट्ठियों में जकड़े हुए थे, जैसे वो खुद को किसी ऐसी जगह से बचाने की कोशिश कर रही हो जहां बरसों पुराना दर्द अचानक जिंदा हो गया था। मुझे यहाँ नहीं रहना आराज, वो हिचकियों से रोककर बोली। मुझे पता है मेरी जान। वो भी अफसरदा हुआ। तो मुझे यहाँ से ले जाएं आराज। वो रूबरू होकर सिसक उठी। आराज ने उसका माथा जज़ब से चूमा। अगर मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊं तो क्या तुम्हारे दिल से यह सारा चला जाएगा? वो आज़र्दगी से उसे देखता बोला, जिसके चेहरे पर ऐसे हिज़न छाया था जैसे वो चंद लम्हों में जिंदगी भर का दर्दनाक रो दी हो। नहीं, हर गुजरते दिन के साथ मुझे मेरे माँ बाप की कमी शिद्दत से महसूस होने लगी है। जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही हूँ मुझे वो चाहिए। मेरा उस आदमी ने कितना नुकसान किया इसका एहसास मुझे अब होता है। मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मैं मार दूंगी उसे आराज, मुझे इस वहशीपन से बचा लें प्लीज। मैं कातिल नहीं हूँ, ना बनना चाहती हूँ। वो गिड़गिड़ा कर आराज के आगे इल्तिजाएं कर रही थी और आराज ने उसे अपने सीने लगाकर उसका हर दर्द सुना, हर बेबसी दिलो जान से महसूस की। रो नहीं मेरे दिल की जान, वो जल्दी चले जाएंगे। वो उसे समझाने लगा। वो इसके सीने से अलग हुई और आंसुओं से भीगा चेहरा उठाकर उसे देखने लगी। आप लाए उन्हें? लुशी की आवाज़ रंध गई।
ہاں، کیونکہ مجھے لگتا ہے ساری غلطی جنید کی نہیں تھی، تمہاری ماں جائشہ اور بابا حیدر بھی اس میں برابر کے شریک تھے۔ ایک بار مجھے اس شخص سے بھی اس کے حصے کا سچ سن لینے دو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں جو تم کہو گی پھر وہی ہوگا، تم تھوڑی مہلت دو مجھے۔ وہ اس کے وجود کو پھر جھٹک گئی۔ اب چاہتے کیا ہیں مجھ سے؟ وہ چیخی تھی۔ کچھ نہیں، آراز نے اس کے گال پر بہتا آنسو انگوٹھے سے صاف کیا۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم اس آدمی کی موجودگی کو اپنی پوری زندگی پر حاوی نہ ہونے دو۔ روشے کی آنکھوں میں پھر غصہ اتر آیا۔ آپ کے لیے کہنا آسان ہے، آپ نے اپنے ماں باپ کو اس طرح ساتھ نہیں کھویا۔ میرے ماں باپ کو قتل کیا گیا آراز۔ آراز کے ہاتھ وہیں رک گئے، وہ اس کے درد کی گہرائی میں اتر گیا، دفن ہوا۔ ہاں، میں نے یہ محرومی تمہاری طرح نہیں دیکھی، تبھی شاید تمہارے درد کا پورا اندازہ بھی نہیں کر سکتا، لیکن ایک بات جانتا ہوں، تمہیں اسے معاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آج نہیں، کل نہیں، کبھی بھی نہیں، اگر تم نہیں چاہتی۔ لیکن کیا تم اپنے پیرنٹس کے قتل کے پیچھے کا پورا سچ نہیں جاننا چاہتی لوشے؟ کیا تم اپنے ماں باپ کی غلطیاں نہیں جاننا چاہتی؟ کیا تم اپنے میزان میں غلط ہوئے ناپ تول پر بھروسہ کر کے ساری عمر بے یقینی کی کیفیت جھیلنا چاہتی ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے کوئی قتل ہو جائے، کوئی قتل کر دے اور سارا قصور یک طرفہ ہو، سارے قصور یک طرفہ ہو؟ محض جنید نور حلال کی سائیڈ نہیں لے رہا۔ تم جانتی ہو میری ماں کی موت کے پیچھے بھی کہیں نہ کہیں وہی ہے۔ بس اسی کی اولاد اس کے نام سے اس حویلی میں آتی تو آج میری اماں زندہ ہوتی۔ نہ میں تمہارے والدین کو برا کہہ رہا ہوں، میں بس یہ چاہتا ہوں تم اپنے ماں باپ کے قتل کا ہر سچ جانو، حقائق تک پہنچو۔ وہ اب تک رو رہی تھی، آراز نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا، اس کے آنسو پونچھے۔ مجھے اس کے ساتھ ایک چھت تلے نہیں رہنا، میں اپنا سانس روک دوں گی۔ وہ اسے زخمی نظروں میں بھر کر دیکھنے لگا، یہ جانتے ہوئے کہ یہ چلتی سانس میرے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔ وہ اس کی بھیگی سانسیں نرمی سے چومتا اس کے رونے میں شدت ڈھیل گیا۔ آراز پلیز مجھے مجبور نہ کریں۔ وہ فوری نفی میں سر ہلا گیا۔ تمہیں مجبور نہیں کر رہا، وہ سکون دلانا چاہتا ہوں جو مجھے حقائق جان کر ملا۔ میں بھی تو یہی سمجھتا تھا میری ماں زرغام کی وجہ سے مری، لیکن وہ تو اپنی ضد اور بے اعتباری کی بہن چڑھ گئی۔ دیکھو اب مجھے زرغام سے نفرت نہیں رہی، مجھے کسی سے نفرت نہیں رہی۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں تم بھی ہر حق جانو۔ کیا تم سکون نہیں چاہتی؟ کیا تم نہیں چاہتی تمہارا یہ نفرت میں جھلستا دل آرام پائے؟ مجھے یہ چاہت ہے لوشے، میں تمہارے لیے واقعی کچھ ایسا کرنا چاہتا ہوں جس سے لگے میں نے تم سے محبت کی ہے۔ اب تک میں نے تمہارے لیے جو کیا وہ تو کوئی بھی کر سکتا تھا۔ مجھے اس معاملے کو دیکھنے دو۔ وہ آنکھیں بکھوئے آراز کو دیکھ رہی تھی۔ یہ وہ آراز نہیں تھا جسے بس اپنے سکون کی پرواہ تھی، یہ تو اب وہ آراز تھا جو اپنے دل کی طرح لوشے کے دل کو پہنچتی ہر تپش کو مٹانا چاہتا تھا۔ میں اسے معاف نہیں کر سکتی۔ وہ روبرو ہوتی بہت بے بسی سے بولی، میں نے کہا نا تمہیں کرنا بھی نہیں ہے۔ آراز نے اسے دوبارہ اپنے سینے سے لگا لیا۔ بس ابھی پرسکون ہو جاؤ، تم اس کا سامنا کرو گی، تم اس سے خود حساب لو کہ اس نے جائشہ اور حیدر کو کیوں مارا۔ تم مجھے اپنے کسی طرح کے حق سے دستبردار ہوتی قبول نہیں ہو آلوش، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ وہ اسے روبرو لایا، اس کے چہرے پر صاف صاف یقین درج تھا۔ وہ فیصلہ کن انداز میں اسے اس کے حقوق کا ادراک تھما رہا تھا۔ میں اسے مار بیٹھی تو؟ یہ سوال کرتے وہ شدید بے کس و مجبور لگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، تم نے مجھے روکا ہے تو خود ایسا کچھ نہیں کرو گی، مجھے یقین ہے تم پر، اسے توڑنا مت آلوش۔ وہ اس سے بہت سادگی کے سنگ اعتراف چاہتا تھا۔ اگر ایسا میں کچھ کر بیٹھی تو یہاں سے چلی جاؤں گی آراز۔ آراز کی گرے آنکھوں میں لہو کی ایک پرت جگی۔ کہاں جاؤ گی؟ تمہارا گھر میں ہوں آلوش، ایسی باتیں اب تم کیسے کر سکتی ہو؟ میں یہ برداشت نہیں کروں گا آلوش۔ وہ اذیت سے مسکرا دی۔ آپ یہ بھی برداشت نہیں کر سکتے کہ آپ کی بیوی ایک قاتل ہے؟ دور ہٹے مجھ سے آراز، مجھے اچھا محسوس نہیں ہو رہا، مجھ سے سانس نہیں لیا جا رہا، مجھے اکیلا چھوڑ دے کچھ دیر۔ وہ اس سے دور ہوتی جا کر میٹرس پر سر ہاتھوں میں گرا کر بیٹھی تو آراز نے ایک بے بس نگاہ اس پر ڈالی اور چینج کرنے گیا۔ جب تک لوٹا وہ وہیں بستر پر ترچھی سی ٹانگیں سمیٹ کر لیٹی بے آواز رو رہی تھی۔ لوشے، وہ اس کے پاس بیٹھا، اس کی کمر پر ہاتھ پھیرتے اس کے شانے کو ہلکا سا دبایا تو وہ کسمسا کر اس سے جھٹک گئی۔ کہا نہ مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ وہ چیخی تھی۔ آراز نے جھک کر اس کے کندھے کو چوما۔ میں تمہارا سایہ نہیں ہوں کہ اندھیرے میں تمہیں اکیلا چھوڑ دوں، میں تمہارا حصہ ہوں، جو تاریکی ہو یا روشنی تمہارے ساتھ جڑا رہے گا، اٹھو شاباش۔ وہ اس کو آہستگی سے پکڑ کر اپنے ساتھ لگا کر بٹھاتا بولا تو وہ روتی ہوئی اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے آراز، وہ چہرہ چھپائے ہی بولی، اور وہ کیا بتاتا، اسے تو کم ہے۔ آراز کو ہونے والی تکلیف کی شدت تمام تر درجوں کو عبور کر رہی ہے۔ اس نے پہلی بار کہا تھا اسے تکلیف ہو رہی ہے تو یقین
یقیناً وہ تکلیف عام کہاں تھی؟ یہ تکلیف میں تمہاری دور کروں گا، تو مجھ پر یقین کرو، میری طرف دیکھو۔ اس دنیا میں کوئی انسان پرفیکٹ نہیں، نہ میں، نہ تم، نہ ہی ہمارے والدین۔ ہم لوگ یا اپنے کیے کا پھل بھگت رہے ہوتے ہیں یا اللہ سے مایوس ہونے کی سزا جھیلتے ہیں۔ تم دیکھنا تمہاری یہ تکلیف جلد سکون میں بدل جائے گی۔ تم ایک بار مجھ پر پورا یقین کر کے دیکھو۔ وہ چہرہ اٹھائے اسے دیکھنے لگی۔ وہ بہت سچا لگ رہا تھا، جیسے اس کا حرف حرف صداقت کی عملی تصویر ہو۔ کرتی ہوں یقین آپ پر، وہ آزردگی سے نم آواز میں بولی تو آراز نے اسے بازوؤں میں بھر کر اس کا سر چوما۔ بس پھر پرسکون ہو جاؤ، ہم نیچے چلیں گے خوف ہار تک۔ وہ اسے دیکھتی سر ہلا گئی، پر اس کی عنبر آنکھیں بہت رنجیدہ تھیں، لمبی پلکیں بھیگی ہوئی تھیں۔ ہاف ہار کیا کریں گے تو؟ وہ روئی روئی آواز میں ہی بولی۔ ابھی تمہیں سانس کا ایشو تھا نا، میں اسے ٹھیک کروں گا۔ وہ اس کی طرف دیکھتی بھیگی آنکھوں سے مسکرا دی۔ پہلے یہ بتائیں ساری رات واقعی باہر کیوں رہے؟ میں تو مزاق کر رہی تھی کہ نہیں آنا روم میں۔ وہ اس کے شکوے پر مسکرایا، اس کی بھیگی گال رغبت سے چومی۔ آیا تھا، تم سو گئی تھی، اسی بہانے تم نے بنا ڈسٹربنس نیند لے لی۔ تمہارے جاگنے سے پہلے مسجد چلا گیا تھا تاکہ اگر تم جاگ کر بھی میری سزا پر قائم رہی تو سینہ تان کر کہہ سکوں گا کہ نہیں آیا کمرے میں، سزا پوری کی۔ وہ اس کی طرف محبت سے دیکھتی مسکرانے لگی۔ آپ میرے لیے بہت کچھ کر چکے ہیں۔ وہ شاید اسے یقین دلا رہی تھی۔ نہیں، جتنا کیا وہ لڑ جھگڑ کر غارت بھی کر چکا ہوں، اب پھر سے کرنا ہے۔ تم میری جان ہو، میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا آلوش۔ وہ آنکھیں پھر سے نم کیے سے محبت سے دیکھے گئی۔ جانتی ہوں میں بھی بہت پیار کرتی ہوں آپ سے، آپ کو کبھی تکلیف نہیں دینا چاہتی۔ جو بھی کرنا ہے جلدی حل کریں ورنہ میں اسے مار دوں گی آراز۔ وہ یقیناً بہت بے بس تھی اور آراز اس کی بے بسی ہر ممکنہ جلد از جلد ختم کرنے کے بارے سوچ چکا تھا۔ جی جناب، تو کیسے لگا آپ کو منڈے اسپیشل ایپیسوڈ؟ یقیناً پسند آئی ہوگی۔ آہستہ آہستہ سب کچھ سمٹ رہا ہے، تو تھوڑی سی ایپیسوڈ رہ گئی ہیں، تو آج کی ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی ضرور بتائیے گا۔ کل کی کون سی آگ لگنے والی ہے ایپیسوڈ میں، اس کے لیے آپ لوگ تیار ہو کر آئیے گا۔ جتنے زیادہ آپ کے تبصرے ہوں گے اتنی لمبی کل کی اسپیشل گولڈی ایپیسوڈ ہوگی۔ اگر آپ لوگوں نے تبصرے کم کیے یا آپ بھاگ گئے ایپیسوڈ پڑھ کے، تو پھر کل کی ایپیسوڈ بہت ہی چھوٹی چنی منگی اور ہاف دوں گی، ان کا پورا سین بھی نہیں میں نے دینا۔ بس جو دھمکی سمجھنی ہے تو سمجھیں بھائی، تبصرے سب نے کرنے ہیں۔ ملتے ہیں کل کے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے بائے۔